वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। डिजाइनर में नया कलेक्शन ऐड हुआ है। मानव समाचार, मानवता के हक। मालेगांव में कुछ लोगों की नादानी की वजह से किरीट सुमैया जैसे शख्स को लाया गया। अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने मसले को हल करवाने के लिए किरीट सुमैया को लाया गया, लेकिन शायद उन लाने वालों को इस बात का एहसास नहीं था कि ये मांगी हुई मुसीबत है, और इस मुसीबत के आने के बाद मुल्क भर में मुसलमानों के साथ जो मामला दरपेश हैं, मालेगांव उसमें सरे फहरिस्त आ गया है। इन हालात के बनने के बाद जहां तक हमारी रसाई है और हमें जो मालूमात मिली है, उन मालूमात के पेश नज़र हमने मालेगांव के लोगों को इस बात से आगाह किया कि अब मुसीबत पर मुसीबत आने वाली है और मालेगांव को टारगेट किया गया है। किरीट सुमैया की ही ईमा पर अभी जो सूरत हाल मालेगांव की बनी है, ये जो मुसीबत मालेगांव पर आई है, इसका सिलसिला दराज होगा। मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, और इस बात का इजहार कानूनी एजेंसियां करती रही हैं। मालेगांव भी उससे मुस्तस्ना नहीं है। हमें जो जानकारी मिली थी, उस जानकारी को हमने मालेगांव की आवाम के साथ शेयर किया, और स्कूलों में जो बदउनवानियां हो रही है, उन बदउनवानियों को समझ करके, देख करके हमने इशारा किया था कि इन स्कूलों के ज़रिए से मालेगांव के बच्चों को, ख़ास तौर पर उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो तालीम मिलनी चाहिए, उस तालीम के तई लोग मुतमईन नहीं हैं। इसी तरह स्कूलों में मुलाजमत के नाम पर हमारी बहुत सारी बहनों से और भाइयों से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25-25 साल फ्री में उनसे पढ़वाया गया, और ये आस दिलाई गई कि आपको जो है यहाँ पर जब वैकेंसी निकलेगी तो आपको मुलाजमत दी जाएगी। ऐसे हालात हमारे शहर के हैं, और पिछले दिनों ये मुद्दा पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचा था, और उस वक्त इस मुद्दे को लेकर के जो भी पुलिस स्टेशन में मामला सामने आए, उसको रफा दफा किया गया। लेकिन जाहिर बात है, किरीट सुमैया जैसे बुरी जहनीत रखने वाले मालेगांव आए हैं, तो एक के बाद एक ये सिलसिला दराज होगा। और इन स्कूलों को ले करके, स्कूलों में आज जो इसको एक कारोबार की शक्ल दे दी गई है, और केजी जैसी क्लास में बच्चों के दाखिले के लिए 50-50 हज़ार रुपया डोनेशन लिया जाता है। हालात इतने ज़्यादा मखदूश हो गए हैं कि इसकी इस्लाह ज़रूरी है। हमारी इल्म में बात आई थी, हमने लोगों को इससे आगाह किया, और सूरत हाल जो भी है कि हिंदू तंजीमों ने आज इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के उजागर किया है। ये हालात हमारे शहर के हैं, और हमारे शहर ही के नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे मुल्क में है, और देर सवेर हर तरफ इस तरह की कार्रवाई होनी है। आज इस वक्त हमारे मालेगांव शहर के आउटर के दादा भूसे साहब जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जब मेरी उनसे बातचीत हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई जो उनके कानों तक पहुंची थी। उन्होंने ये बात भी बताई कि जलगांव जैसे शहर के अंदर 19 करोड़ रुपया 19 करोड़ रुपया जो है सरकार को धोखा दे करके हासिल किया गया, उसकी रिकवरी की जा रही है, जिसमें तकरीबन 13 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं। और बहुत सारी बातें हुई, और मालेगांव में भी कुछ स्कूलें ऐसी हैं जिन स्कूलों में इस तरह के कामकाज हुए हैं, इस बात का तस्करा भी माजी में किया गया। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद आज के माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने जो गाइड दी थी, वो आपके पास महफूज होगी कि स्कूल के लोग कांच का घर बना करके रह रहे हैं, हम अगर पत्थर मारेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह के जो हालात हैं, इन हालात के पेश नज़र स्कूल जो होती है और तालीम गाह जो होती है, उसके ताल्लुक से
آج لوگوں کی جو سوچ بن گئی ہے اس سوچ کے پیش نظر یہ ایک خالص کاروباری شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہندو تنظیموں نے تو اردو اسکولوں کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مصیبت صرف اردو اسکولوں ہی میں نہیں ہے، بلکہ مراٹھی اور اسی طرح انگلش جو میڈیم اسکولیں ہیں وہاں بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اور دیر سویر اس طرح کے معاملات آگے بڑھیں گے اور ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے اس کی انکوائری ہوگی۔ ہندو سکل سماج نے پریس کانفرنس کے ذریعے ایک الزام اور لگایا تھا کہ جو اسکولوں میں بدعنوانی ہوئی ہے کروڑوں کی، اس کے پیسہ مسجد اور مدرسوں میں اور روہنگیا اور بنگلہ دیشیوں کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مالیگاؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور مالیگاؤں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے بنگلہ دیشی اور روہنگیائی لوگوں کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج جیسے اسکول جیسی تعلیم گاہوں کو مسجد مدرسوں سے جوڑنا یا ایجوکیشن کے معاملات کو یہ جس طرح روہنگیائی اور بنگلہ دیشی لوگوں سے جوڑ رہے ہیں، یہ سراسر الزام ہے اور انہیں اس منہ کی کھانی پڑے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ مالیگاؤں میں جنم داخلے کو لے کر کے ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی، اور اس ٹیم نے مالیگاؤں میں جتنے بھی جنم داخلوں کی نشاندہی کی تھی اس کی مکمل انکوائری تقریباً فائنل اسٹیج پر ہے۔ آج تک ایک بھی بنگلہ دیشی یا ایک بھی روہنگیائی ایس آئی ٹی کو ملا نہیں ہے۔ اب منہ کی کھانے کے بعد اور اس طرح جب صورتحال بنی کہ جو الزام انہوں نے لگایا تھا وہ سراسر بے بنیاد اور جھوٹا الزام تھا، تو اب اپنی خفت مٹانے کے لیے کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، الگ الگ عنوان سے مالیگاؤں میں ووٹ جہاد کا بھی الزام لگایا گیا اور اب اسکول جہاد کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، اور بہرحال مالیگاؤں کے لوگوں کو اس سلسلے میں پریشانی ہے اور آئندہ انہیں مزید پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کے مخاطب یہ ہے کہ اسکولوں میں بھرشٹاچار ہوا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا، یہ صحیح بات ہے، تو کیا آپ وہ بھرشٹاچار کے خلاف میں آپ بھی کچھ کریں گے یا پھر ان کے ساتھ غلط ہوا ہے اسکولوں کے ان کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اسکولوں میں بھرشٹاچاری ہوئی ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے مجھے اس کی انکوائری نہیں، لیکن جو چیز دکھ کر کے آتی ہے اور جو بات مختلف لوگوں کے ذریعے میرے علم میں آئی ہے اس کے پیش نظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسکولوں میں استحصال ضرور ہو رہا ہے، اور استحصال جہاں جو ٹیچرز حضرات ہیں ان کا ہو رہا ہے، وہیں ایڈمیشن لینے والے بچوں کا اور ان کے سرپرستوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ 10-10 20-20 سال مفت میں آپ کسی سے پڑھوا رہے ہیں اس آس پر کہ ویکنسی نکلے گی اور آپ کو ملازمت دی جائے گی، اور اسی طرح جو ہے کے جی جیسی کلاسوں میں ایڈمیشن کے لیے آپ 50-50 ہزار روپیہ ڈونیشن لے رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جبکہ ملک کے دستور میں ہے کہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے بچوں کو فری میں تعلیم دے، اور اس کے پیش نظر اسکول والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے کے اندر وہ راستہ اختیار نہ کریں جو آج اختیار کر کے چل رہے ہیں کہ بچوں کے ایڈمیشن کے لیے کے جی جیسی کلاسوں میں آپ بڑی بڑی رقم لے رہے ہیں۔ تو بہرحال بھرشٹاچاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ تو انکوائری کے بعد سدھ ہوگا، لیکن سرکار کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک لمبا بھرشٹاچار ہو رہا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اس پر کارروائی ہوتی ہے تو سرکار کو 10,000 کروڑ روپیہ سالانہ بچے گا۔ آپ کے مخالفین ایک بات اور کہہ رہے ہیں کہ جو اسکول کا مدعا اٹھا ہے تو آپ نے ایک طرح سے جب بیان کیا تو جبھی سے ہندو تنظیم نے اس مدعے کو لیا ہے اور اس کے بارے میں آواز اٹھائی ہے۔ میری ہر بات پر الزام لگایا جاتا ہے اور میں ان کا جواب دینا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا اور 5 سال وہ یہی کرتے رہیں گے۔ ابھی آصف شیخ نے ایک بیان اور دیا پرسوں کے دن کی جو اسکولوں میں جن کی مصیبت آئی ہے وہ اگر ہمارا ساتھ لینا چاہے تو ہم ان کو ساتھ دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے ہارنے کے بعد تو ان کا جو بیان تھا وہ بائٹ آج بھی لوگوں کے پاس محفوظ ہے، اور اب جو بائٹ دے رہے ہیں
یہ مالیگاؤں کے لوگوں کو خاص طور پر اسکول مینجمنٹ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور ان کو بیوقوف بنانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹلی آپ یہ ایسا بولنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا آصف سے ظاہر بات ہے انہوں نے اعلان کیا تھا، برملا یہ بات کہی تھی اور اسکولوں کا نام بھی لیا تھا، اس بائٹ کے اندر وہ آپ کے پاس محفوظ ہوگی، باقاعدہ اسکولوں کا نام لے کر کے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کانچ کا گھر بنا کر، کانچ کا محل بنا کر کے بیٹھے ہیں، جب پتھر چلے گا تو ان کو سمجھ میں آئے گا۔ مجھے تو لگتا ہے شاید پتھر انہی کی طرف سے چلایا گیا۔ جنم داخلے کی بات کہی تو ابھی جمعہ کے روز جنم داخلہ معاملے میں ایڈی بھی مالیگاؤں شہر آ گئی ہے اور 4-5 لوگوں کی ضامین بھی رکھے تھے، وہ ضمانت بھی رد ہو گئی ہے، تو یہ مسئلہ کیسے کیا ہے؟ کیا ہے، میں تو یہ بات کہی ہوں کہ مصیبت در مصیبت ہے۔ مالیگاؤں کے لوگوں کو ہریسمنٹ کرنے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے اور بھی مصیبتیں آئیں گی، اس لیے کہ جن لوگوں کو مالیگاؤں لایا گیا ہے وہ لوگ کوئی آپ کا کام کر کے صرف چلے جائیں گے، وہ آپ کے مزدور یا حمال نہیں ہے، وہ آئے ہیں تو اپنی ذہنیت کے ساتھ آئے ہیں، اور مالیگاؤں کو جب انہوں نے اندر گھوم پھر کر کے دیکھا، بلکہ ان کو گھما پھرا کر دکھایا گیا، تو یہ سارا کارنامہ ان کا ہے اور یہ سلسلہ دراز رہے گا۔ حضرت کئی شہر کے لیڈران نے اس بات کو بار بار بولا ہے تقریروں میں، ان کے بیانوں میں، جب سے پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا تب سے مالیگاؤں شہر کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے الگ الگ چیزوں کے لیے، تو آپ کیا بات کریں گے؟ نہیں، یہ بات تو کہیں نہ کہیں صحیح ہے کہ بی جے پی کے جو بھی سربراہ ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب کی بار 400 پر، اور ملک کی عوام نے ان کو 240 پر لا کر روک دیا۔ اس میں مالیگاؤں کا بھی حصہ ہے، ایک سیٹ ان کی یہاں سے بھی کم ہوئی ہے، جبکہ ان کو پورا یقین تھا کہ یہاں سے وہ چن کر کے آئیں گے، لیکن ان کی شکست کا سبب مالیگاؤں کی عوام اور مالیگاؤں کے ووٹر ہے۔ اگر مالیگاؤں کی عوام اور ووٹروں نے 2 لاکھ ووٹ تقریباً نہیں دیے ہوتے تو بی جے پی کی سیٹ یہاں سے نکلتی۔ اس لیے اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوک سبھا الیکشن میں ہار کے سبب سے بی جے پی نے مالیگاؤں کو ٹارگٹ کیا ہے تو یہ بات غلط بھی نہیں۔ حضرت جو نمائندہ یہاں سے چن کر گیا ہے تو اس نے اب یہ سب چیزوں کو لے کر کام کرنا چاہیے، کاؤنٹر کرنا چاہیے، آپ کو لگتا نہیں وہ چن کر گئے لیکن جس طرح سے کام کاج کرنا چاہیے کر نہیں رہے؟ نہیں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا۔ میں نے پچھلے ممبران پارلیمنٹ کو بھی دیکھا ہے جو 5 سال میں کبھی مالیگاؤں جھانکنے کے لیے نہیں آئے، لیکن اس وقت آج جو ممبر آف پارلیمنٹ شوبھا تائی بچاؤ ہے، وہ مالیگاؤں ان کا آنا جانا ہے، ہر خوشی غمی کے موقع پر، تہواروں پر آتی ہیں، اور اپوزیشن میں رہ کر کے وہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ کم نہیں۔ مالیگاؤں میں کینسر ہاسپٹل انہوں نے 200 بیڈ کا منظور کروایا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے 25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ممبران پارلیمنٹ رہے انہوں نے مالیگاؤں کو کچھ بھی نہیں دیا۔